अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में, एक मुसलमान माशरे में मसाजिद जो हैं वो क्या किरदार अदा करती हैं। अगर हम बात करें मसाजिद की, तो मसाजिद का काम ना सिर्फ इबादत होता है बल्कि दीन की तबलीग भी मसाजिद का काम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद में ना सिर्फ नमाज़ पढ़ाया करते थे बल्कि जो दीगर माशरे के मामलात थे वो भी मसाजिद में ही देखे जाते थे, चाहे वो इस्लाह के मामलात हों, दावत व तबलीग के मामलात हों, जहाद के मामलात हों। हत्ता कि जिस तरह का भी मामला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डील किया है उसमें मसाजिद का बहुत अहम किरदार रहा है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मुहियुद्दीन अहमद मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम खैरियत अस्सलाम से, मिजाज गिरामी अच्छे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मुफ्ती साहब, मैंने जिस तरीके से इंट्रो में कहा कि मसाजिद जो हैं उनका हमारे माशरे में एक कुलीदी किरदार है। अगर हम बात करते हैं इबादत की, दीन सीखने की, अगर हम बात करते हैं तबलीग की, तो शरई एतबार से मसाजिद जो हैं वो क्या क्या कर सकती हैं माशरे में अमन के लिए, फ़रोग़ के लिए, इस्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि ये जो मस्जिदें हैं, मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए हैं, इसमें किसी गैर को मत पुकारो। मस्जिदें शुरू से, रोज़े अव्वल से शाइर इस्लाम में से हैं, इस्लाम की पहचान है। जिन इलाक़ों में मस्जिद हो, ये इस बात की गवाही देती है कि यहाँ मुसलमान मौजूद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में जब हिजरत फरमाई, जो सबसे पहला काम जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की वो मस्जिद की तामीर की है। मस्जिद एक मोमिन की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। एक अच्छा माशरा तभी बन सकता है जब मस्जिद आबाद हो, क्योंकि सिर्फ़ मस्जिद में 5 वक्त की नमाज ना हो बल्कि कुरून ऊला से जब तक इस्लाम का उरूज रहा है, ये बात बिल्कुल आया है कि मस्जिद से ही तमाम मामलात को चलाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से कोई जिस सहाबी रसूल को देखे या ख़ुद पैगम्बर इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो पूरी माशरे के तमाम मामलात और मसाइल मस्जिद में बैठ के हल फरमाया करते थे। तो मस्जिदें इस्लाम के शाइर में से हैं। इसकी हिफाजत करना, इसको बनाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, उसके फ़राइज़ में से शामिल है। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बेहतरीन और महबूब जगह जो है मस्जिद है, और सबसे बदतरीन जगह जो है बाज़ार है। तो जो मस्जिद में हो वो गोया कि वो मस्जिद में अल्लाह की पनाह में है। और फिर इसी तरीके से फरमाते हैं कि ये बैतुल्लाह तमाम मस्जिद की माँ है, और दीगर दुनिया जहाँ में जितनी मस्जिदें हैं वो तमाम मस्जिदें जो है उसकी बेटियाँ हैं। रोज़े माशर में जब अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को तबाह फरमा देंगे और पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, ख़त्म कर दिया जाएगा, जब सुर फूंकी जाएगी, तो ये सारी मस्जिदों की जगह उस वक्त महफूज होगी उन बलाओं से, उन मुसीबतों से, और अल्लाह उसको, उन मस्जिदों को लेके जाके जन्नत में शामिल कर देंगे, जन्नत में शामिल कर देंगे। तो मस्जिद तो मुसलमानों की शाइर में से है और इसकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और सिर्फ मस्जिद के इमाम का काम ये नहीं कि सिर्फ वक्त में अजान दे। देखिए एक बात बताऊँ, एक आप दीगर उसमें देखें, पूरी दुनिया के तमाम निज़ाम को देखें, हर निज़ाम कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं निज़ाम रुकता है, मगर मस्जिद एक वाहिद निज़ाम है कि कभी भी नहीं रुकता। ये न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता दिनों जुम्मे की नमाज में इतना बड़ा सान्या हुआ कि दर्जनों मुसलमान शहीद हो गए, मगर उस खून के अंदर भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद रही और असर के वक्त बाजमात नमाज पढ़ी लोगों ने। तो ये मस्जिद को आबाद रखना ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि ऐसा नहीं है कि मस्जिद का वीरान हो जाना इस बात की दलील है कि हमारे अंदर ईमान ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं कि अब ये जो यहूदी नसारा, इनकी इबादत का कोई मगज़ नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने, यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेसिक मुआज़ा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक तोहफ़ा है। पहले उम्मती जितने थे उनके लिए मस्जिदें नहीं थी,
ان کے لیے مخصوص جگہ وہ بنایا جاتا تھا، مخصوص جگہ جہاں پہ حکم یہیں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے محبوب کو ایسی نعمت عطا کی کہ ان کے امتی کے لیے اتنا آسانی کر دی کہ جو زمین کا ہر ٹکڑا پاک ہے. اور پھر جس ٹکڑے میں مسجد بن جائے پھر وہ تو بالکل سمجھے کہ بیت اللہ کی بیٹی ہے تو کس قدر اس کی عزت و شرف ہوگی. اب یہ ہے کہ حکم سب سے پہلے تو مسجد کو آباد کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو اسلامی حکومتیں ہو اس کی ذمہ داری ہے. ایسا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کہ وہ مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر بھی لوکل سطح پہ عوام خود کرتے ہیں، اس کو چلاتے بھی خود ہیں، اور جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اس کو برداشت بھی خود کرتے ہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ سارا معاملہ عوام کی جیب سے چلتا ہے، چندے سے چلتا ہے. گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ 1% بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہوگی. جو گورنمنٹ جن طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ یوٹیلیٹی کے بلز ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی مساجد سے لیے جاتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عبادت گاہوں کے لیے یا تو فری معاملات ہوتے ہیں یا پھر ان کو کافی حد تک ڈسکاؤنٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، کافی سپورٹ جو ہے وہ ریاست کرتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ہیں کہ ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود مساجد کے لیے، مدارس کے لیے ایک قدغن بھی ہے اور تھوڑا سا ایک پریشر بھی؟ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اویس بھائی، یہ تو بہت بڑا ایک المیہ ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے مذہب اسلام بیزار لوگ اقتدار میں ہیں جو اسلام کے لیے کچھ کرنے کا تو درکنار بلکہ کیے ہوئے چیز کو خراب کرنے کے در پر ہے. وہ کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے یہ بھی ضائع ہو جائے. یہاں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو تو کبھی وہ نہیں کرتے، ڈینائی نہیں کرتے کہ غیر مسلم جو ذمی حضرات یہاں موجود ہیں، جو غیر مسلم غیر اقلیت ہے، ان کی عبادات گاہوں کو جو توڑا جائے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بلکہ جہاں جہاں ہے بلکہ اس کو اور مزید، اور میں سمجھتا ہوں مسلمان تحفظ دیتے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں بالکل. اب یہ ہے کہ اب ان کے لیے تو بڑے بڑے گرانٹ پاس کیے جاتے ہیں. ابھی کرتارپور آپ نے دیکھا، کرتارپور کا اتنا بڑا وہ گردوار بنا دیا ہے. پھر کچھ دن پہلے اسلام آباد میں میرے خیال میں 350-400 ہندوؤں کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا جو مندر تعمیر کروا کے دی گئی. اور یہاں پہ ہر جگہ پہ ان کے لیے ایک مخصوص رقم بانٹی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے لیے ایک بڑا بجٹ پیش کیا جاتا ہے. پاکستان کے المیہ یہ ہے کہ جس دن پاکستان میں تب سے اب تک مدرسہ اور مسجد کے لیے کبھی 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں رکھا گیا. مطلب یہ ضلالت کی انتہا ہے. جبکہ آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہے ہمارے کنٹرول پہ نہیں ہے، مساجد ہمارے کنٹرول پہ نہیں ہے، تو کنٹرول پہ لانے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات کیے؟ دوسری بات ہے جن جو 2-4 مدرسے جو ان کے کنٹرول میں گئے ان کا اتنا برا حال ہے، وہ تباہ ہو گئے مدرسہ بالکل. چونکہ اب دیکھیں نا، ایک عوام کی بنائی ہوئی چیز میں اور سرکار کی بنائی ہوئی چیز میں فرق آپ دیکھیں. ایک سرکاری اسکول یا کالج جو حکومتی فنڈ سے بنتی ہے، بننے کے بعد اس کے 4 سے 5 سال کے بعد اس کے حشر دیکھیں تو بالکل انتہائی خستہ حالت ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف کوئی مولوی صاحبان عوام سے پیسے لے کر ایک بنجر زمین پہ جو بنانا شروع کرتا ہے وہ کھلکھلا اور مہک رہا ہوتا ہے. تو یہ خود حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں تو اس پہ بڑا ماضی میں بھی بہت باتیں ہوئی ہیں اس میں. یہ چاہتے تو ہے کہ بس مدرسے ہمارے کنٹرول پہ آ جائے، وہ کنٹرول پہ آ جائے. کنٹرول پہ آنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو چلانا مسئلے کا حل ہے. اور آپ نے کہا یوٹیلیٹی بل کو چھوڑے، میں تو 10 مسجد ایسا جانتا ہوں جہاں پہ مسجد میں ٹی بی کے لائسنس کے بل آ رہے جو کہ الیکٹرک میں لگ کے آتے نا، وہ مسجد کے نام پہ بل ہے، اس کے باوجود کہ الیکٹرک اس کے نام مسجد، وہ ٹی بی. بھائی مسجد والوں کو ٹی بی سے کیا کام؟ یہ کوئی کافروں کا معبد خانہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ٹی بی بھی رکھے ہو. تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بڑے ہی کم ظرف لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کی مطلب یہ ہے کہ یہ دین سے بھی بیزار لوگ ہیں اور خود تو دین سے وابستہ نہیں ہے، عوام کو بھی متنفر کر رہے دین. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ حکومت تعاون تو نہیں کرتی لیکن چاہتی ہے کہ مدارس کو، مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے لے، جو کہ یقیناً ایک ناممکن سی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ مسجد کا ایک معاملہ بھی چل رہا ہے اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی وہ غیر قانونی جگہ پہ بنائی گئی مسجد ہے اور اس کو شہید کر دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے. تو اس پہ رائے تو میں آپ کی لازمی لوں گا، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا شریعت میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے
کہ اللہ کے گھر کو ہی شہید کر دیا جائے. میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے, اس کو گرایا جائے اس کو نہ گرایا جائے, یہ بات تو میں کر ہی نہیں رہا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا شریعت کسی بھی انسان کو یہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اللہ کے گھر کو وہ گرا دے یا اللہ کے گھر کو وہ شہید کر دے؟ دیکھیں دین جو ہے نا کبھی اس چیز کی اجازت نہیں. میں نے کہا نا کہ شعائر اسلام میں سے مسجد, اور شاعر کا تباہ کرنا اس کو ختم کرنا اس چیز کی اجازت دین نہیں دیتی. آپ کہیں گے کہ یہ جو بڑے بڑے سڑکیں بنی ہے یہاں پہ جو مسجد زد پہ آئی ہے, دیکھیں وہ زد پہ آئی ہے تو وہ مسجدیں جب بنی لوگوں کو اس وقت ذہنوں میں تھا کہ یہ مسجد کبھی نہ کبھی تو وہ, اور پھر اس کے متبادل احتراماً مسجد کی جگہ وغیرہ دے کے جو ہے, کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کا بہت بڑا پلان تھا. تو مگر یہاں جو مدینہ مسجد کی بات کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کوئی پلان میں شامل نہیں ہے, اور وہاں پہ جس چیز وہ چاہ رہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضرت مزے کی بات پتہ ہے, قطع کلامی کی معذرت, آپ نے اگر مدینہ مسجد دیکھی ہو, مدینہ مسجد سے آپ کوئی 50 قدم چلتے ہیں پیچھے کی طرف جھیل پارک ہے, اور آپ وہ جھیل پارک دیکھیں حضرت, میں سمجھتا ہوں کہ ایکڑوں پہ بنا ہوا جھیل پارک ہے, بہت بڑا بہت خوبصورت اور عالی شان پارک ہے جس کو مرتضیٰ واب ایڈمنسٹریٹر کراچی خود دیکھ رہے ہیں, اور آپ خود بھی دورہ کریں آپ کو انشاءاللہ کراچی میں ایسا پارک نہیں ملے گا. تو اتنی صرف چند قدموں کے لیے اللہ کے گھر کو شہید کرنا, نہیں یہ تو ایک بیسک ایک ہٹ درمی ہے. بس یہ ہے کہ اس کو آپ کوئی سی بھی چیز سے تعبیر کر سکتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سے مذہبی منافرت پھیلے گی اور مسلمانوں کے جو ہے جذبات مجروح ہوں گے, ملک میں انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے. اس سے بالکل اجتناب کرنی چاہیے. بالکل دیکھیں جو ایک تو قاضی ہے, قاضی کا حکم سر آنکھوں پر, مگر جب قاضی بھی غلط فیصلے کرے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو متنبع کریں, کیونکہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قاضی جو ہے حکومت کے پریشر پہ آگے بہت سے غلط فیصلے کیے, پر تاریخ میں انہیں کبھی معاف نہیں کیا. اور جہاں تک مدنی مسجد کی بات ہے, مدینہ مسجد کی بات ہے کہ مدینہ مسجد دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں محبوب ترین جگہ جو ہے مسجد ہے, اللہ کی محبوب, اللہ کی محبوب, اور بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. یہ ایک مطلب کس قسم کا آپ کا ایک سوچ ہے. آپ ایک اسلامی ملک کے جو ہے چیف جسٹس ہے, قاضی القضہ ہے, اور آپ کا یہ سوچ کس قسم کا کہ آپ بہترین جگہ کو بدترین جگہ میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور ویسے بازار ہے, وہ بازار ہے نا, بالکل بازار, وہ اس کو بننا ہے بازار میں آگے جا کے. تو ایک بدترین جگہ میں مدینہ مسجد جو ہے غل گلزار کی طرح ہے. نقطہ نکالا حضرت آپ نے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا تو آگ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ تھے, وہ جنت تھا آگ کے درمیان. تو یہ پورے ایک بدترین جگہ میں ایک بہترین جگہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہے نکل کے ہاں وہاں پہ آ کے لوگ جو ہے عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے, اللہ کی وحدانیت بیان کرتے. تو اس کی تو باقاعدہ خوش ہونا چاہیے. اور حکومت کی دیکھیں جو بھی علاقہ بنے, حکومت کی ذمہ داری میں سے چند چیزیں جیسے سڑک دینا, یہ حکومت کی پلاننگ میں شامل ہونی چاہیے کہ بھائی جہاں پہ وہ ہے مسلمان لوگ آباد ہیں, مسلمان نہیں لوگ آباد ہیں, وہاں ان کی سڑک دینا, ان کو علاج و معالج کی سہولیات فراہم کرنا, ان کو جو ہے مسجدیں دینا. ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ ٹیکس سارا حکومت کے لے کھاتے پہ, اور ان ٹیکسوں سے سیاست دانوں اور یہ بیوروکریٹس کو پالنا ہے, اور عوام کے جتنے ضروری چیزیں سب عوام کے متھے مارا گیا ہے. یہ جتنے فلاحی کام سارے وہ این جی اوز کریں, این جی اوز کے ذریعے سے کریں گے, اور مسجدوں کا کام مولوی حضرات کے ذمے. نہیں, مولوی کے علاوہ معذرت کے ساتھ عوام بہت بڑی تعداد میں بول رہا ہوں کہ اس کو سنبھالنا مولوی کے ذمے, مدرسے سنبھالنا مولوی کے ذمے, عوام ہی کر رہی ہے نا, ان کو سپورٹ عوام کر رہی ہے. مطلب آپ ٹیکس کس چیز کا لے رہے ہیں ہم سے؟ یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس مسجد کی حفاظت کریں, عوام کو اس کی عبادت کے لیے بہترین جگہ مہیا کریں. اگر کوئی یہاں میں نے ایک دفعہ مفتی ولی حسن صاحب کا فتویٰ دیکھا ہے, پڑھا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پہ مسلمان آبادی ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کے لیے کوئی مسجد مخصوص نہیں کی, مختص نہیں کی حکومت نے, اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت وہ مسجد بنا لے, تو حکومت کو اختیار نہیں کو مسجد کو توڑنا, مسجد کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ شاعر آپ اس کو نہیں توڑے, آپ شاعر کو گرا رہے. یہاں پہ آپ دیگر مذہبی ادارے وہ غلط جگہ میں ہی بن جائے پارک, وہ آپ ان کو ہلا نہیں سکتے. سب کو چھوڑیں, یہ ایک پولیٹیکل بحث ہو جائے گی کہ ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر صاحب کا جو گھر ہے وہ اس کو لیز دی گئی ہے. ہاں مطلب یہ کہ آپ سب کو لیز دے سکتے. دیکھیں اس میں نقطے ہیں کہ آپ اول تو یہ کہ آپ کی حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد کرنا, اس کو بنانا, اور اس کو
اس کو توسیع دینا، ہر کوئی چیز جو ہے حکومت کی ذمہ داری. اگر آپ نہیں کرتے تو کم سے کم بنی ہوئی چیزوں پر جو ہے تقدیر نہ لگائیں. کیا خوبصورت. اور پھر للہ اللہ بھی کوئی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مار جو ہے نا، آپ اپنی قوت اور طاقت اور اقتدار کے نشے میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی واحد قہار کے حضور پیش ہونا ہے. کون سا شکل لے کے، کون سا چہرہ لے کر جائیں گے جب سرور کونین شافی محشر جب حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہوں گے، تو آپ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ کہ آپ یہی والا چہرہ لے کر جائیں گے کہ آپ نے اسلام کے شعائر کو جو مذاق اڑایا ہے، اس کی تذلیل کی ہے، اس کو تباہ و برباد کیا ہے. اگر اس کے باوجود اگر آپ جنت کی توقع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت اتنا آسان نہیں جتنا ہمارے حکمران کے ادارے سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.